बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। आजकल ना हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानियों की जो असल वजह ना वो है दीन से दूरी। अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और जो 5 नमाज़ों के बाद जो अल्लाह ताला की चहेती और लाडली नमाज है ना वो है तहज्जुद। तहज्जुद के वक़्त जो भी दुआ मांगी जाए ना वो ज़रूर कबूल होती है। जब इंसान को किसी चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत होती है या वो शिद्दत से चाहता है कि वो चीज़ मेरे पास आ जाए तो वो जब तहज्जुद के वक़्त ना ज़रूर दुआ मांगे। रात के वक्त अल्लाह ताला जो है ना वो हाथ फैलाते हैं और लोगों से कहते हैं कि जो तुमने दिन में गुनाह किए हैं ना वो मैं रात को अगर तुम उसके लिए दुआ करो, उसकी बख्शिश मांगो तो मैं उनको मिटा दूंगा। और अगर रात के टाइम तुम गुनाह करते हो तो मैं दिन में मिटा दूंगा। तो इसलिए रात को जब आँख खुले ना और एक तो वो इंसान वज़ू करके सोए और फिर जो रात के ज़िक्र अस्कार हैं वो करके सोए ना तो फिर जो दुआ मांगे ना वो कबूल होती है। अच्छा, वो कौन सी सिचुएशन है कि जब हम दुआ जो है वो कबूल होती है? वो है सजदा। जब हम सजदा करते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुजूर में तो हम किस तरह करते हैं? हम करते हैं सुब्हाना रब्बियल आला 3 बार पढ़ लिया, बहुत हुआ 7 बार पढ़ लिया, बहुत ही सजदा लंबा करने को दिन जहाँ 11 बार पढ़ लिया। लेकिन सहाबा कराम जो थे ना दुनिया में चेंज कैसे लेकर आए? दुआओं के ज़रिए लेकर आए। उन्होंने सजदों में दुआएं मांगी हैं, रिस्क मांगा है, जीत मांगी है। जब कभी दुश्मनों के सामने खड़े हुए हैं तो दुआएं जो होती हैं ना वो कब कब कबूल होती हैं? जुमे के दिन कबूल होती हैं। अज़ान होती है और उसके बाद अकामत यानी कि जमात खड़ी होती है, जो उसके दरमियानी हिस्सा होता है ना उसमें दुआ कबूल होती है। बारिश के टाइम दुआ कबूल होती है। लेकिन हम लोग नहीं मांगते, हम लोग सजदा करते हैं 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ लिया, बस हम समझते हैं यही काफ़ी है, यही सजदा है। सजदों में अगर मिठास लज्जत लेकर आएंगे ना और दिल में तड़प होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। वो फिर जो भी दुआ मांगे ना ख़ास तौर पे वो हो तहज्जुद का सजदा तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ भी ना चाहिए हो। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हम सब मोहताज हैं अल्लाह ताला के, हम सब फ़कीर हैं। तो फिर नमाज के इख्तिताम में ना सलाम से पहले दुआ मांगे तो चाहे वो अरबी में मांगे, किसी भी ज़बान में आप मांगे, लेकिन उसमें 2 से 3 चीज़ें लाजमी है। हिदायत मांगे, तकवा मांगे, अल्लाह ताला से जो है ना दिल से दुआएं मांगे कि बस या अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मुझे अल्लाह ताला का खौफ हो, मेरी औलाद जो है वो तकवा पर कायम रहे। खुद को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मुझसे उम्मीद लगाओगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। विदाउट एनी हेजिटेशन अल्लाह ताला हमें ये फरमा रहा है कि अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं ना तो तुम मेरे पास आओ, सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। कितनी हैरानगी वाली बात है कि हम एक इंसान के लिए तो रातें जाग लेते हैं, अपनी ज़िंदगियां बदल लेते हैं, डिसीजन चेंज कर लेते हैं, बैरियर्स की सारी लाइनें चेंज कर लेते हैं और एक इंसान को पाने के लिए हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हालांकि इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, कोई रिजल्ट्स तवक्का के मुताबिक नहीं निकलते। तो फिर ये वो मिसालें हैं जो अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, उम्मीदें लगाओ, मुझसे मांगो, फिर देखोगे कि तुम्हारे मसले कैसे हल होते हैं। बहुत से लोगों के देखे, खुद मेरे अपने सजदों में मांगा है उन दुआओं को तो वो दुआएं कबूल हुई हैं। अच्छा, मैं ना आपको तहज्जुद की नमाज के ना कुछ फ़ायदे बताती हूँ कि तहज्जुद की नमाज से पढ़ने से हमें मिलता क्या क्या है। ये नमाज जो है ना तहज्जुद अल्लाह की पसंदीदा तरीन नमाज है, लाडली नमाज है, ये तो मैंने आपको बताया ही है।
تو جب جو نماز پسندیدہ ترین ہو اور لاڈلی ہو تو پھر رات کو کون سے لوگ اٹھتے ہیں؟ جو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ باتیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص انعام رکھے ہیں کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ اپنا بستر چھوڑ کے اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر وضو کرتا ہے، پھر اللہ کا پسندیدہ کام کرتا ہے، پھر اللہ کیوں نہ اس کو اپنے سینے سے لگائے، کیوں نہ اس کے گناہ معاف کرے۔ پھر نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں جو بہت بڑا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم دن رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے یہ نماز، اور اس کے پڑھنے سے انسان کی جو ہے نا خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، رحم ہوتا ہے، اس کی مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے نا، جب رحمت ملتی ہے تو پھر دل کو سکون ملتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ مشکلات اس کی چٹکیوں میں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے نا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو تہجد میں مانگنے والوں کی جو دعائیں ہیں نا وہ قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار جب ہم تہجد دل سے پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ دن میں تو انسان پریشانیوں میں، کاموں میں، اور پتہ نہیں 100 قسم کے بکھیڑے تھے نا ان میں لگا رہتا ہے، لیکن رات ایک واحد ایسا پرسکون ہوتا ہے نا ٹائم، انسان وضو کرے، پیار سے جا نماز بچھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہو تو اللہ کو کیوں نہ پیار آئے، تو پھر جو مانگو وہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے، ضرور ملتا ہے۔ آپ ایک بار جو لذت تہجد کی سجدوں میں ہے نا، وہ دن کے شور شرابے میں نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں بہت سکون ہوتا ہے انسان کے دل سے، جتنی دعائیں ہوتی ہیں جتنی دعائیں تھیں وہ سب اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ یہ اللہ بس تیرا ذمہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، یا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ سے ضد کریں، جیسے ایک ماں سے ضد نہیں کی جاتی، ویسے اللہ سے پیار کریں، لاڈ کریں۔ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے معاملات، تجھے پتہ ہے نا میرے معاملات کا، تجھے پتہ ہے نا میں کتنی مشکل میں ہوں، تو حل کس نے کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اسباب کہاں سے بنیں گے، یہ کیسے ہوگا یہ کام، چھوڑ دیں اللہ پہ، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور تہجد کی نمازوں میں بہتری لے کر آئیں۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ پتہ ہے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں وہاں پہ، بڑے بڑے محل ہیں جہاں پہ آپ اندر بیٹھے ہوں گے باہر کا نظر آئے گا، باہر ہوں گے تو باہر سے اندر محل نظر آئے گا۔ آج ہم ایک دیوار سے دوسری دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ساتھ والے گھر میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہاں پر ایسا ایک خوابناک ماحول ہوگا نا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک دعا ہے کہ جو انسان جب نماز پڑھ لیتا ہے نا تہجد کی، تو پھر وہ دعا ضرور مانگا کرے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ہمیں نا ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگیں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اچھی نیک جگہ رشتہ ہو جائے، یا پھر مجھے گھر مکان مل جائے، نوکری، یہ دنیاوی ہیں ویسے یہ چیزیں، لیکن ایک سب سے پیاری دعا ہے نا وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے نا کہ جس میں
اس کا ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما اور آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے۔ تو یہ جو ٹائم تھا نا، یہ میں ابھی بیٹھی ویڈیو ہی بنا رہی تھی، اور اب میں انشاءاللہ تعالی رات کا ہی ٹائم ہے، تہجد پڑھوں گی۔ تو بس میں نے سوچا کہ آج میں نے اور کوئی بات نہیں کرنی آپ لوگوں سے، بس تہجد کے فائدے ہی بتاؤں گی، تہجد کی فضیلت بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ اتنی ساری میں دنیاوی باتیں کرتی ہوں، اتنا کچھ بتاتی ہوں آپ کو، لیکن آج جو ہے نا میرے دل میں اللہ کی طرف سے خیال تھا کہ میں آپ سے اللہ کی باتیں کروں، کہ تاکہ میرے لیے کوئی ویڈیو ایسی تو ہو جو صدقہ جاریہ ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید تہجد پہلے سے ہی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ شاید آج سے پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر وہ آج سے میری ایک بات جو ان کے دل میں اتر جائے گی اور وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے نا، آخرت کا ذریعہ بن جائیں گے وہ لوگ، کہ مجھے بھی انعام و کرام میں مل جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس دعا کو قبول کر لو اس بندے کے حق میں۔ ہم کہتے ہیں نا والمسلمین والمسلمات، تو یہ دعا وہ ہے کہ مسلمان اور مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے ان کے جتنے ہوتے ہیں نا نیک اعمال وہ سب ہمارے ذمے لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ مت سوچیں کہ میں دوسروں کے لیے دعا مانگوں گی یا مانگوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ تو آپ مانگیں، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں، دوسروں کے لیے زیادہ مانگیں، اور اپنے لیے تو مانگنی ہی ہے۔ تو ہوپفلی آپ کو آج کی جو باتیں ہیں وہ دل میں اتر گئی ہوں گی، تو ضرور ان پر عمل کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے۔ 5 ٹائم کی نماز ضرور پڑھنی ہے، ہر ٹائم وضو میں رہنا ہے، اور تہجد کی نماز کی کوشش کرنی ہے، کوشش نہیں کرنی بلکہ بس پڑھنی ہے۔ تو ہوپفلی آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، دل میں اتر گئی ہوں گی۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔